अस्सलाम वालेकुम। आज साबित हो गया कि बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी का हुकूमती फैसला बिल्कुल दुरुस्त था। 1 माह के बाद बानी पीटीआई से उनकी बहन की मुलाकात हुई तो वही घिसे पिटे इल्ज़ाम और अस्करी क़यादत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बाहर आ गया। अपनी बहन से 20 मिनट की मुलाकात में बानी पीटीआई ने दुनिया जहां के मसाइल का जिम्मेदार फील्ड मार्शल को ठहराकर अपने कल्ट फॉलोवर्स के जहन में मजीद जहर भरने की पूरी कोशिश की है। आज एक बार फिर साबित हो गया कि अडियाला जेल में कोई सियासी लीडर नहीं बल्कि वो प्रोपेगेंडा कैद है जो इस मुल्क और कौम के लिए जहर कातिल बन चुका है। बानी पीटीआई आज भी अफगान दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं और पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की जिम्मेदारी उस फील्ड मार्शल पर डाल रहे हैं जो इस मुल्क और कौम की आज़ादी की अलामत और दहशतगर्दों के सामने सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ा है। बानी पीटीआई उस फील्ड मार्शल के खिलाफ जहर उगल रहे हैं जिनकी हैबत से भारत में आज भी सफ़े मातम बचा हुआ है। जेल से तंग बानी पीटीआई उस सिपाहिसालार के खिलाफ नौजवानों को उकसा रहे हैं जिनकी बहादुरी और काम की तारीफें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप समेत पूरी दुनिया कर रही है। भारत नवाज फितनतुल खवारिज के हक में और पाक फौज के ऑपरेशन के खिलाफ बयान देकर बानी पीटीआई ने आज एक बार फिर साबित कर दिया कि उनका किरदार दुश्मन की एक प्रॉक्सी से ज्यादा और कुछ नहीं है। उनकी हालिया ट्वीट का लुब्बे लुबाब ये है कि कौम बजोरे ताकत बाहर निकले और सब कुछ अपने हाथ में ले ले। जी हाँ, वो अपनी पार्टी से भी मायूस हो चुके हैं और अपने पार्टी रहनुमाओं को मीर जाफिर और मीर सादिक करार दे रहे हैं। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी जाने वाले अपने अरकान असेंबली को गद्दार डिक्लेयर कर रहे हैं और उनका जुर्म ये बता रहे हैं कि वो उस फील्ड मार्शल से सोशलाइज हुए जिन्हें वो पसंद नहीं करते। अलमिया तो ये है कि ऐसी सतही सोच का मालिक शख्स भी आज दूसरों को ज़हनी पस्ती के ताने दे रहा है। हैरानकुन तौर पर आज वो शख्स ज़हनी टॉर्चर को भी तशद्दुद मान रहा है जिसके हुक्म पर राना सनाउल्लाह के सेल में चीनी फेंक दी जाती थी ताकि चूंटियां आए और राना सनाउल्लाह को सोने ना दे। आज अपनी बहनों को सड़कों पर घसीटने का प्रोपेगेंडा वो शख्स कर रहा है जो बतौर वजीर आजम मरियम नवाज के होटल का दरवाजा तोड़ने के सवाल को फिरौनियत भरी हंसी में उड़ा दिया करता था। बानी पीटीआई की ट्वीट में वो ही पुराना औरत कार्ड, अपनी अहलिया का रोना धोना, अस्करी क़यादत के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा, कौम को हकीकी आज़ादी के नाम पर बगावत पर उकसाना शामिल है। बानी पीटीआई सुहेल आफरीदी की तारीफें कर रहे हैं और हिदायत दे रहे हैं कि आइन और कानून को भूल कर बस वही काम करते रहो जिसके लिए तुम्हें लाया गया है। बानी पीटीआई ने आज अपनी पूरी पार्टी की बागदौड़ सलमान अकरम राजा को सौंपते हुए पार्टी की सियासी कमेटी को भी तहलील कर दिया है और सलमान अकरम राजा को मुकम्मल इख्तियार दे दिया है कि वो नई सियासी कमेटी बनाकर पार्टी मामला चलाए। पीटीआई सोशल मीडिया पर मज़ाहमत से ही मुलाकात होगी और मज़ाहमत से ही रिहाई होगी का ट्रेंड चलाकर अपने लाहे अमल का ऐलान कर रही है। अब बॉल हुकूमती कोर्ट में है और देखना है कि वो काउंटर स्ट्रैटेजी क्या अपनाते हैं। आज का $1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या मुट्ठी भर लोगों से ब्लैकमेल होकर यूं ही मुलाकातों की इजाजत दी जाती रहेगी? क्या अडियाला के बाहर यह तमाशा ऐसे ही चलता रहेगा? क्या बानी पीटीआई और उनकी बहनों को यूं ही भारतीय चैनल्स और सोशल मीडिया पर अस्करी क़यादत के खिलाफ जहर उगलने की खुली छूट रहेगी? आज अपने प्रोग्राम में हम इन्हीं आम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, मगर हमेशा की तरह पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको एक दफ़ा फिर से खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ और इस वक्त सीधी बात जोन में मेरा साथ दे रही हैं वेरी ऑनरेबल समर बिलोर साहिबा, नून लीग को रिप्रेजेंट कर रही हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट बेंचेस। बहुत बहुत शुक्रिया समर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी बैरिस्टर आमिर हसन साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और एक और बैरिस्टर हैं हमारे साथ जो कि बैरिस्टर शाहिद मसूद साहब हैं, एक रेगुलर फीचर हैं सीधी बात का और ये ऑब्वियसली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बैरिस्टर साहब, आप भी क्या नसीब लिखवा के लाए हैं कि हर मुश्किल दिन में आपका कुर्रा जो सीधी बात के लिए निकलता है और उस दिन आपको आना पड़ता है सीधी बात में आकर के अपने लीडर को, उनके बयान को, उनकी स्ट्रैटेजी को, उनके ट्विटर अकाउंट को, उनकी जो भी चीज़ें वो कर रहे हैं आसपास लेफ्ट राइट, उनको डिफेंड करना पड़ता है। अब मैं आज बड़ी कीन हूँ कि आप इस चीज़ को कैसे डिफेंड करेंगे और आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हुकूमत ने पाबंदियां लगाई थी कि जी मुलाकात नहीं होगी, 1 महीने आपके बानी के साथ, आपके लीडर के साथ आप लोग की मुलाकातें बंद कराई, बड़ा अमन सुकून शांति रहा। जैसे ही मुलाकात खोली गई, जैसे ही बहन से मुलाकात हुई, वो भी 1 नहीं 2 नहीं पूरे 20 मिनट की,
اس کے بعد اگلے دن ہی ہم نے دیکھا کٹ ٹو بیک ٹو پیویلین, اور بیک ٹو پیویلین کیا تھا, وہی آپ فیلڈ مارشل کے خلاف جو ہیں شروع ہو گئے پروپیگنڈا کرنا, وہی آپ سیاسی اور عسکری قیادت کے خلاف پروپیگنڈا کرنا شروع ہو گئے. مطلب کہ اس کا مطلب ہے کہ جو حکومت کا موقف رہا ہے کہ جی ملاقات کرائیں گے تو انتشار ہوگا, ملاقات کرائیں گے تو پروپیگنڈا ہوگا, وہ تو پھر صحیح کہتے تھے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے شریک گفتگو کیا. بینش بات یہ ہے کہ یہ حکومت کا پریروگیٹو یا حکومت کا استحقاق نہیں ہے کہ وہ ملاقات کروائے یا نہ کروائے. یہی تو ہمارا مدعا ہے کہ اس ملک کے اندر قانون نہیں, اس ملک کے اندر قانون کے اوپر عمل درآمد نہیں, عمل داری نہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ دیا کہ آپ ملاقات کروائیں. ہم فیصلہ لے کر اڈیالہ جیل کے باہر جاتے ہیں, ہمیں وہاں پہ ساری رات بٹھایا جاتا ہے, ملاقات نہیں کروائی جاتی. جیل مینول کے اندر بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے, اور پاکستان کا آئین اس بات کو گارنٹی کرتا ہے کہ اگر آپ کوئی قیدی ہے تو اس سے اس کے فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں, جو اس کو بنیادی حق ہیں, جو جیل مینول یا اس کو لائف رائٹ ٹو لائف یا رائٹ ٹو جو ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ملاقات کا, وہ تو ایک عام قیدی کو بھی حاصل ہے. اس وقت وی آر ٹاکنگ اباؤٹ ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان جس کا نام عمران خان ہے. اور پاکستان کی تاریخ کے اندر دیکھیں تو سیاسی قیدی بہت سارے رہے, اور انہوں نے نہ صرف جیلوں کے اندر بیٹھ کے سیاست کی, بلکہ وہ سیاسی طور پہ اپنی جماعت کو چلاتے رہے, ڈائریکشنز دیتے رہے, انسٹرکشنز دیتے رہے, اور ان کے مطابق آپ چلے. ریسنٹ پاسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو میاں نواز شریف جب جیل میں تھے مشرف دور کے اندر, تو اس وقت بھی بیگم کلثوم نواز جب چلاتی تھی پوری کیمپین, تو وہ میاں نواز شریف سے انسٹرکشن دے کر چلاتی تھی. پوری پارٹی ساتھ ہوتی تھی, اور کبھی کسی نے قدغن نہیں لگائی تھی. بلکہ میڈیا اس وقت جو ابھی نیا آزاد ہوا تھا, اس وقت بھی میڈیا جو ہے وہ میاں نواز شریف کو پوری کوریج دیتا تھا, ان کی بات سنی جاتی تھی. اور پھر وہی میاں نواز شریف جب یہاں سے کنوکٹ ہو کے سسپینس اپنی سینٹنس کو کروا کے انگلستان چلے گئے, تو 2-4 گھنٹے کے میں نے خود میڈیا کے اوپر ان کی باتیں سنی. وہ بیٹھ کے وہاں سے پوری پاکستان کی سیاست کے اندر عمل درآمد کرتے تھے. یا تو اس وقت پاکستان کا قانون کچھ اور تھا, یا تو اس وقت جو ہے وہ ادارے جو ہیں یا حکومتیں جو تھی وہ اتنے لبرل تھیں کہ وہ ان آئینی اور قانونی حقوق کی پاسداری کرتی تھی. یا پھر آج ان آئینی اور قانونی حقوق میں آپ کو بتاتی ہوں, یہ کی سوال کا جواب میں ابھی دے دیتی ہوں کہ تب کیا تھا اور آج کیا تھا. جو سیاست تھی نا وہ اتنی سطحی لیول کی نہیں تھی. آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے, میں لائیو جا رہی ہوں, مجھے کوئی منع نہیں کرے گا اگر میں آپ کو خان صاحب کی وہ ٹویٹ پڑھ کے بتاؤں, لیکن میں خود سے نہیں پڑھوں گی. ایسا مورل رسپانسبلٹی جو کہ ایسا اینکر میرے پہ ہے, ایسا پاکستانی میرے پہ ہے, کیونکہ مجھے تو پڑھتے وقت میرے تو زبان ساتھ نہیں دے رہی, مجھے زیب نہیں دیتا کہ میں ایک پرائم ٹائم شو کے اندر اپنے سپہ سالار کے بارے میں, اپنے فیلڈ مارشل کے بارے میں وہ الفاظ کا استعمال کروں جو کہ خان صاحب نے جیل میں بیٹھ کر کے آرڈر دے کر کے کسی کے تھرو ہی ٹویٹ کرایا ہے. میں آپ سے بیسک کوسچن پوچھتی ہوں, آپ نے وہ ٹویٹ پڑھا ہے سر, ہاں کہ نہ؟ آپ نے اس کی پہلی لائن پڑھی ہے, ہاں کہ نہ؟ اور اگر آپ نے پڑھی ہے, آپ ایک پڑھے لکھے شخص ہیں, آپ ایک بیرسٹر ہیں, تو میں یقین سے دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ آپ کو وہ پڑھ کے بالکل اچھا نہیں لگا ہوگا کہ کس طرح کی زبان ہے, یہ کس طرح کی لینگویج ہے, یہ کس طرح سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ماضی میں اس طرح سے کسی کو ٹارگٹ نہیں, ان الفاظ میں ٹارگٹ نہیں کیا جاتا تھا. جی سر. دیکھیں گزارش یہ ہے, ہم 1-2 چیزیں بار بار میڈیا کے اوپر آ کر کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب از بیہائنڈ دی بارز. کوئی امر مانے نہیں ہے کہ ان کو میڈیا کے اوپر لایا جائے یا ان کو ایکسیس دی جائے میڈیا کے اوپر, جہاں پہ وہ بیٹھ کے ان چیزوں کی کو اون کریں یا ڈس اون کریں. مطلب دیٹ شوڈ بی دی پرائمری تھنگ ٹو لک ایٹ. کہ آج ہم یہ کہتے ہیں کہ عمران خان یا پاکستان تحریک انصاف وہ ایک محب وطن جماعت ہے, اور حکومت وقت کے پاس پوری ایکسیس ہے, پوری طاقت ہے کہ اگر کوئی اس طرح کا ٹویٹ جو ریاست مخالف ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کیوں نہیں کیا جاتا. آج تک مجھے بتائیں کہ کیوں لنک اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا عمران خان صاحب کا ان ٹویٹس کے ساتھ. کیونکہ اگر لنک اسٹیبلش ہوتا تو جہاں حکومت پاکستان نے پہلے 350 مقدمے بنائے, تو یہ ایک اور مقدمہ اب تک بن چکا ہونا تھا. یہ حکومت وقت بھی جانتی ہے, یہ پاکستان کا بچہ جانتا ہے. ٹھیک ہے,
پوائنٹ آ گیا ہے. میں ذرا سمر بلور صاحبہ کی طرف جاتی ہوں. سمر صاحبہ, میرا تو آپ سے وہی بیسک 2-3 سوالات ہیں جو میں نے اپنے ابتدائیے میں اٹھائے, اور یہ $1,000,000 کوسچنز ہیں میڈم. اور $1,000,000 کوسچنز یہ ہیں کہ کب تک ایسے چلتا رہے گا, کب تک حکومت بلیک میل ہو کر کے ایک آدھا ملاقات کرائے گی, اس کے بعد واپس ملاقات ہوگی تو یہی پروپیگنڈا چلے گا, کب تک جو ہے ملک کے فیلڈ مارشل, کب تک ملک کے سپہ سالار, کب تک ملک کی سیاسی اور عسکری قیادت کے اوپر a bunch of people and these bunch of people یہ پروپیگنڈا کریں گے, ہوچے الزامات لگائیں گے, دنیا جہاں کے مسائل کا جو ملبہ ہے وہ ان بیچارے فرد واحد کے اوپر ڈالیں گے, اور اس کے بعد اسی طرح ٹیلی ویژن پروگرامز میں آ کر کے ڈیفینڈ کریں گے کہ نہیں نہیں جی کیونکہ ہماری ملاقاتیں نہیں ہو رہی. ایز اے گورنمنٹ are you going to take some action, madam? دیکھیں بینش, آپ نے جو باتیں کی ہیں, کل جو خان صاحب کی ملاقات ہوئی ہے, اس ملاقات کے لیے گورنمنٹ کے بہت سارے منسٹرز, ہمارے نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر صاحب ہیں, بہت لوگوں نے ایک تگ و دو بھی کی ہے کہ ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ خان صاحب کی فیملی ان کے ساتھ ایک ملاقات کرے. اور جو پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمنٹیرینز کا وفد گیا تھا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کے آفس میں, وہاں پہ کچھ باتوں کا ایک طریقہ نکلا ہے. دیکھیں, میں نے ہمیشہ انسسٹ کیا ہے, میں آج بھی انسسٹ کروں گی کہ دھمکیوں سے, ڈرامے بازی سے, کسی کو دھونس دھمکا دینے سے خان صاحب کے لیے جادوئی طور پہ اڈیالہ جیل کے دروازے نہیں کھلیں گے. سہیل افریدی صاحب نے کل کہا تھا کہ ہم پرسوں ترسوں ایک سٹیٹمنٹ دی تھی, پتہ نہیں وہ کس فریم آف مائنڈ میں ہوتے ہیں, ان کا بلڈ پریشر ٹھیک ہے نہیں ہے, ان میں بولنے سوچنے کی صلاحیت نارمل انسانوں کی طرح ہے کہ جی میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر جو نہیں آئے گا پاکستان تحریک انصاف کا ٹکٹ ہولڈر یا رہنما, ہم ان کو نیم اینڈ شیم کریں گے. پھر وہ خود ہی غائب ہو گئے. تو ان کی کیا باتیں ہیں؟ دیکھیں, گورنمنٹ ہمیشہ سے یہ بات کرتی آئی ہے, جب ہمیں یہ پریشرائز کیا جاتا تھا میڈیا کی طرف سے, ہیومن رائٹس باڈیز کی طرف سے, کہ ملاقات کیوں نہیں کرانے دیتے. دیکھیں بینش, دیر از اے نیکسس, جو نیکسس اب ایکسپوز ہو گیا ہے. ہم تو پچھلے کئی مہینوں سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک نیکسس ہے فورن ڈریون ایجنڈا پاکستان میں پھیلانے کا, یا فورن ڈریون ایک انتشار پاکستان میں پھیلانے کا. 3-4 باتیں بڑی پچھلے 2 ہفتوں میں واضح ہو گئی ہیں. ایک, خان صاحب کا, پاکستان تحریک انصاف کا, اور خان صاحب کی بہنوں کا, بہنیں تینوں ماشاءاللہ پھر رہی ہیں, گھوم رہی ہیں, اللہ ان کو صحت یاب رکھے, اپنے حوصلوں میں ہیں. سب کے ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں, ایکس اکاؤنٹس, وہ پاکستان کے باہر سے چل رہے ہیں. ایکس نے جب وہ فیچر آن کیا تو سب کی جو لوکیشن ہے وہ پاکستان سے باہر سے ہے. جب پاکستان تحریک انصاف کے آفیشیل پیج پہ, جیسے کل ایک انتہائی اشتعال انگیز بیان آیا جس میں وہ زبان استعمال کی گئی ہو کہ کوئی اور ملک ہو تو ڈائریکٹ ٹریزن کا پرچہ اس پہ ہو جائے, یا ٹریزن کا مقدمہ اس پہ ہو جائے, تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب آ کے یہ بات کر دیتے ہیں, تو پھر سلمان اکرم راجہ صاحب, بیرسٹر گوہر صاحب, خان صاحب کی جو بہنیں ہیں, یہ اس ایکس اکاؤنٹ سے اپنی لا تعلقی کا فارمل اعلان کیوں نہیں کرتی, اور ہر دفعہ خان صاحب کے ساتھ جب ملاقات ہوتی ہے تب یہ ایکس اکاؤنٹ کیوں ایکٹیو ہوتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں. اور ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو سوال جواب یہ ان کے ساتھ کرتے ہوں گے, اپنے ہینڈلرز کے ساتھ, کیونکہ دیکھیں ان ساری چیزوں میں جو کل جو بیان آیا ایکس پہ, اس میں این ڈی یو یونیورسٹی کے پارٹیسپنٹس کے اوپر بھی خان صاحب کی گولہ باری ہوئی. اب یہ بات اگر ہم خان صاحب کی فیملی کی یا خان صاحب کی وکیلوں کی بات مانیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب ہیز نو ایکسیس ٹو نیوز پیپرز, خان صاحب ہیز نو ایکسیس ٹو ٹیلی ویژن, خان صاحب ہیز نو ایکسیس ٹو اینی وزٹرز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات کل عظمیٰ خان صاحبہ نے ان کو بتائی کہ آپ کی پارٹی کے لوگ این ڈی یو یونیورسٹی میں گئے, وہاں پہ انہوں نے ویریس لوگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی, اور پھر وہ ان کی ٹویٹ میں وہ بات بھی, اس پہ بھی وہ برہمی کا اظہار ہوا. تو دیکھیں یہ جو ایک نیکسس ہے, پھر اب یہ کھل کے ساری دنیا کا میڈیا چھوڑ کے انڈین چینلز پہ ان کا بیٹھ جانا. میں نے جب یہ بات کی تو ایک اور ٹی وی شو میں مجھے پی ٹی آئی کے میرے کولیگ ہیں, وہ کہتے ہیں کہ وہ تو غیر سیاسی خواتین ہیں. میں نے کہا بے شک وہ غیر سیاسی ہیں, پاکستانی تو ہے نا. انڈیا پاکستان میں آج کل جو تنازع چل رہا ہے, وہاں پہ جو حالات ہیں, ہمارے سپورٹس پرسنز کے ساتھ وہ ہاتھ نہیں ملانا گوارا سمجھتے, ہمارے بچوں کے ساتھ وہ ڈیبیٹ کرنے کے لیے انٹرنیشنل فورم سے بھاگ جاتے ہیں. تو ہم جا کے ان کو کیوں انٹرویوز دیں؟ ان چینلز میں کیا خرابی ہے؟ میرے بھائی جو بھی بیٹھ رہے ہیں, وہ جو باتیں کر رہے ہیں, وہ آپ کا چینل لائیو چلا رہا ہے.
یہ اسٹیٹ اون ٹیلیویژن ہے, وہ لائیو چلا رہا ہے. سو دیر از نو شارٹیج. لیکن اس پارٹی کو اگر اپنے آپ کو سیکیور کرنا ہے, اگر خان صاحب کے لیے کوئی وے آؤٹ کرنا ہے, اور اگر پولیٹیکلی انہوں نے سروائیو کرنا ہے, اپنے بیچ میں جو مسکرینٹس ہیں, جو انتشار پسند لوگ ہیں, جو باہر سے آ کے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کریں, ان کو نیم اینڈ شیم کرنا چاہیے, اور ان کو اپنی رینک سے نکال باہر پھینکنا چاہیے. انہوں نے کچھ لوگوں کو نیم اینڈ شیم کیا ہے سما بلور صاحبہ, وہ میں بتاتی ہوں کون سے لوگ ہیں, بلکہ اس کے اوپر مجھے پوائنٹ آف ویو بھی لینا ہے بیرسٹر شاہد صاحب سے. لیکن پہلے میں پیپلز پارٹی کو شامل کروں گی. بیرسٹر صاحب عامر حسن صاحب, بیرسٹر عامر حسن صاحب, یہ جو ٹویٹ خان صاحب نے کی ہے, یہ کیا جیل میں بیٹھے ہوئے کسی سیاسی لیڈر کی ٹویٹ ہو سکتی ہے؟ جی دیکھیے, یہی تو فیصلہ نہیں ہو پا رہا کہ عمران خان صاحب سیاسی لیڈر ہیں اور پی ٹی آئی سیاسی جماعت ہے. اگر یہ سیاسی جماعت ہے اور یہ سیاسی لیڈر ہیں تو پاکستان کے معروضی حالات کو دیکھنا پڑے گا, اور اس کے مطابق ہی سیاست ہوتی ہے اور سیاسی اصولوں کے تحت سیاست ہوتی ہے. اگر تو آج یہ بڑے جمہوریت پسند ہو رہے ہیں, اور ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں جو کل تک آرمی چیف کو قوم کا باپ کہتے تھے, صرف اس لیے کہ وہ آرمی چیف انہیں اقتدار میں لے کے آیا تھا. وہ فیض حمید کے بغیر سیاسی معاملات حل نہیں کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہمارا اسمبلی کا اجلاس بلانا, بجٹ پاس کروانا, اتحادی لے کے آنا, لوگوں سے گفت و شنید کرنا, ایون فورن پالیسی چلانا ان کا کام ہے. وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے. آج وہ جماعت اگر پاکستان کے اس جنرل کے بارے میں جسے دنیا سراہ رہی ہے, انٹرنیشنل فورسز جس کی تعریف کر رہی ہے, جس کے خلاف یا تو بھارت ہے اور یا عمران خان ہے, یہ اب ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ کیا محبت ہے مودی کی اور عمران خان کی, کیا رشتہ ہے مودی کا اور عمران خان کا, کہ وہاں پہ شیخ مجیب الرحمان سے یا نریندر مودی کو محبت ہے یا عمران خان کو محبت ہے, یا نریندر مودی اس کی ویڈیو اپلوڈز کرتا ہے یا عمران خان کرتا ہے. اچھا, ہمارے آرمی چیف سے جو مخالفت ہے فیلڈ مارشل سے, یا مودی کو ہے, بھارت کو ہے, یا عمران خان کو ہے اور تحریک انصاف کو ہے. اور یہ تو بچوں والی باتیں ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے اور یہ فلاں نہیں ہے. یہ سب کو پتا ہے یہ کس کی زبان ہے. عمران خان کے علاوہ یہ کوئی زبان نہیں بول سکتا. اسے آپ بھی واقف ہے, ہم بھی واقف ہیں. یہ انہی کا انداز ہے. چاہیے تو یہ تھا عدالتوں کو, اداروں کو, کہ اب تک پی ٹی آئی کا فیصلہ کر لیا جائے کہ اس میں سیاسی لوگ کون سے ہیں اور ان میں انتہا پسند اور مجھے کہہ لینے دیجئے دہشت گرد کون ہے. اور یہ دہشت گرد میں صرف الزام لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا. اگر فارمر سلیکٹڈ پرائم منسٹر یہ کہے کہ میں 35,000 فائٹر واپس لے کے آیا ہوں, وہ یہ کہیں کہ طالبان ہمارے لوگ ہیں, وہ پاکستان کی فورسز کے آپریشن کی مخالفت کریں, اور آج جب بھارت کے ہاتھوں پہ کٹ پتلی بن کے افغانستان کھیل رہا ہے اور یہ ان کا وزیر اعلیٰ اور ان کا لیڈر اڈیالہ سے یہ سپورٹ کرے افغانستان کو, تو بتائیے ڈانڈے کہاں ملیں گے. میں یہاں پہ بنش ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے دوستوں کو. بیرسٹر شاہد صاحب ایک ریزنیبل پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور یہ سمجھیں گے کہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں پیپلز پارٹی نے ہر مارشل لاء کی مخالفت کی ہے. ایوب کے خلاف ہم نے جدوجہد کی, یا کے خلاف جنرل ضیاء اور جنرل مشرف کے خلاف مارشل لاء دور میں, لیکن ہم نے ادارے کی تصدیق نہیں کی. پیپلز پارٹی اس فرد کے خلاف ہوئی, ادارے کی تصدیق نہیں کی, اور فرد کے خلاف بھی اس لیے ہوئی کہ اس نے مارشل لاء امپوز کیا تھا, اس نے آئین توڑا تھا. لیکن آپ جسے دنیا سر آ رہی ہے اس فیلڈ مارشل کو پیچھے تک تو آپ اس کی بڑی تعریفیں شروع ہو جاتے ہیں. تو مقصد کیا ہے, کرنا کیا چاہتے ہیں؟ اگر تو انہیں سیاست کرنی ہے تو سیاسی انداز اختیار کرے. سیاسی انداز یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بانی چیئرمین کو شہید بھی کر دیا گیا لیکن ہم نے ادارے کے خلاف گفتگو نہیں کی, نہ سپریم کورٹ کے خلاف نہ پاک فوج کے خلاف. کیوں کہ یہ ادارے ملک کی ضرورت ہوتے ہیں اور ان کے بغیر ریاست تشکیل نہیں پاتی ہے. لیکن اگر آپ اداروں کو اور ان ستونوں کو گرانے لگیں گے تو اس کا مقصد ہے آپ ریاست کو گرانا چاہتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں انتہائی اب میں کیا لفظ کہوں,
مجھے لفظ اگر سخت سے سخت نہیں میں لیکن گھٹیا زبان استعمال کی گئی ہے، بڑے بےہودہ انداز سے استعمال کی گئی ہے، بڑی دشمن کے زہر آلود بیرسٹر صاحب یہ تو الفاظ کے ایز اے طرح کے الفاظ پولیٹیشین استعمال آپ نے اس کے اوپر کامنٹ کر دیا، بیکاز آج میری خوش قسمتی ہے کہ میرے پینل کے اندر 2 بیرسٹرز موجود ہیں. تو اس سے پہلے کہ میں واپس بیرسٹر شاہد صاحب کے پاس جاؤں، بہت مختصراً ویری کوئکلی مجھے بس یہ بتا دیجئے کہ ایسے بیانات پر قانون کیا کہتا ہے؟ ایز این ایکسپرٹ آف لا، ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا، قانون کیا کہتا ہے؟ دیکھیے قانون تو بڑا سخت، قانون تو تحفظ دیتا ہے پاک فوج کو، رہنے داروں کو، کہ انہیں نہ انوالو کیا جائے. تو قانون تو حرکت میں آئے گا، لیکن بات یہ ہے کہ ابھی یہ تو ہمارے دوست مظلوم بنے ہوئے ہیں. اگر پھر کیا قانون حرکت میں آئے، کتنا قانون حرکت میں آئے. اوکے بیرسٹر شاہد صاحب، لبے لباب جو بیرسٹر آمن حسن صاحب کا ہے نا، وہ یہ رہا ہے کہ جی قانون اس کے اوپر بہت کچھ کہتا ہے، قانون تحفظ دیتا ہے ہماری عسکری قیادت کو بھی کہ بھئی ان کے خلاف بات نہ کی جائے. سر دیکھ لیجئے اگر کسی نے کوئی لیگل ایکشن کر لیا پھر آپ لوگوں نے شور مچانا ہے کہ جیسے کہ جی کوئی جمہوریت پر حملہ ہو گیا ہے. جی دیکھیں، بیرسٹر عامر حسن مطلب ہمیشہ بڑی لبی تلی گفتگو کرتے ہیں، پھر ادارے کی حرمت آج بڑی یاد آ رہی، اور پھر بیرسٹر صاحب نے یہ بات کی کہ کبھی بھی مارشل لا کے خلاف ہم لوگ رہے ہیں لیکن ہم لوگ ادارے کے خلاف نہیں رہے. جب یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آئی تھی، کیا اس وقت یہ جو آج بینیفیشری بن کے بیٹھے ہیں پی ڈی ایم کے، کیا کسی کو نہیں پتا کہ سندھ ہاؤس کے اندر کس طرح مویشی منڈی، ضمیروں کی، انسانوں کی منڈی لگی تھی، اور اس کے بعد پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بنی تھی ایک سازش کے تحت پورے پاکستان کے اندر. پاکستان کی ایک منتخب جو ایک بڑی اچھی حکومت چل رہی تھی جس کے اندر گروتھ ریٹ 6% تھا، آپ نے اٹھا کے پرے مارا، اور اس کے بعد آج آئین اور قانون کی بات کر رہے ہیں. مجھے بتائیں کسی آئین کے اندر لکھا تھا کہ آپ نے 90 دن میں یا 60 دن کے I would really appreciate and I would really like کہ آپ اپنا بالکل uninterrupted موقف دیں، لیکن یہ تو ظاہر سی بات ہے سیاستدانوں والے معاملات ہیں نا، یہ تو ایک سیاسی سٹنٹس کہہ لیجئے، سیاسی معاملات کہہ لیجئے جس کی آپ بات کر رہے ہیں. میں تو اسپیسیفکلی اس ٹویٹ کے بارے میں، اس سطحی سوچ کے بارے میں بات کر رہی ہوں جو آپ کے لیڈر نے فیلڈ مارشل یا ہمارے آرمی چیف کے بارے میں بات کی. جس طریقے سے ان کا ایک obsession نظر آ رہا ہے ایک فرد واحد کے ساتھ، جس طریقے سے دنیا جہاں کی جو پرابلمز ہیں ان کا ذمہ دار انہوں نے ان کو ٹھہرا دیا، کیا یہ زیب دیتا ہے سر؟ آپ خود قانون کو بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. دیکھیں، میری اس کے اندر گزارش یہ ہوگی، جس دن انڈیا نے پاکستان پہ حملہ کیا اسی دن عمران خان صاحب کی کال تھی کہ آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے اپنا آئینی حق استعمال کرنا تھا، لیکن دوبارہ عمران خان صاحب کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، میرے پاکستان تحریک انصاف کے سارے ورکرز اور سوشل میڈیا ٹیم. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ پوری پاکستانی قوم متحد ہو کے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی، اور پھر کریڈٹ میں دوں گا پوری پاکستانی قوم کو بشمول عمران خان صاحب کو کہ ہم نے وہ جنگ جیتی. ایک ایسا شخص جو اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہے، جو پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے، جو پاکستان کی سالمیت کے ساتھ کھڑا ہے، جس نے پاکستان کی شناخت پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ اجاگر کی، جس نے پاکستان کے لیے بے شمار کام کیا، جس کے اندر اگر میں ریسنٹ پاسٹ کے اندر چلا جاؤں تو اقوام متحدہ کے اندر پاکستان کا عالم اسلام کا کیس جس طرح انہوں نے مضبوطی کے ساتھ لڑا آج سے پہلے نہیں دیکھا. تو میں پھر یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں دیتے ایکسیس عمران خان صاحب کو میڈیا پہ آنے کی؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ عمران خان صاحب یہ باتیں کر رہے ہیں، عمران خان صاحب کے ایکسیس ہے اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو، اور ساتھ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹویٹر اکاؤنٹ کہیں باہر کے ملک سے بیٹھ کے ہینڈل ہو رہا ہے. تو یہاں پہ جو ہم پاکستان کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ہم جاتے ہیں جا کر کہتے ہیں یار ہماری ملاقات کرا دو، ہماری ملاقات تو ہو نہیں رہی، ہمارے ساتھ تو عمران خان کی صاحب کی ڈائریکٹ بات ہو نہیں رہی، لیکن ایک بندہ جو شاید امریکہ یا انگلستان یا دبئی میں بیٹھا ہے اس کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو بات کرتے ہیں وہ فوری طور پہ ٹویٹ پہ آ جاتی ہے. تو یہ آپ کی اپنی باتوں کے اندر بہت سارا کانفلکٹ ہے، اور میں پھر یہ بات کہتا ہوں کہ آپ حکومت ہیں، آپ سر میری شکایت بات نہیں کر سنیں سکتے. آپ نے سر جی، کرنا ہے. کل جو بانی پی ٹی آئی کی بہن عظمیٰ صاحبہ کی جو ملاقات ہوئی بانی پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کے بعد جو باتیں انہوں نے کی وہی تو ٹویٹ کے اندر شامل ہیں. ایک چیز. دوسری چیز سر، ایک پرسنل کوسچن میں پوچھنا چاہتی ہوں، آپ این ڈی یو کے کورس میں گئے تھے اس دفعہ؟ کیا آپ نے این ڈی یو کیا ہے اس دفعہ کا؟ نہیں میں نہیں کیا. چلیے پھر آپ کو مبارک ہو، میں یہی کہہ سکتی ہوں، کیونکہ آپ کے لیڈر کی سوچ یہ ہے جو وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو لوگ این ڈی یو گئے
کیونکہ انہوں نے فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ سوشلائز کیا, ایک ایسے شخص کے ساتھ سوشلائز کیا جن سے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, لہٰذا وہ تمام لوگ میر جعفر اور میر صادق ہیں. مبارک ہو سر, آپ میر جعفر اور میر صادق ہونے سے بچ گئے. اور سمر بلوچ صاحبہ میں انہی لوگوں کے بارے میں ذکر کر رہی تھی جن کو انہوں نے نیم اینڈ شیم کیا ہے, وہ تمام پی ٹی آئی کے لوگ جنہوں نے این ڈی یو کے اس دفعہ کے کورس میں پارٹیسپیٹ کیا. جی سر, اس کے اوپر کیا موقف ہے؟ دیکھیں, عظمیٰ خان صاحبہ کی جب کل ملاقات ہوئی, کل جو ہائی کورٹ کے آرڈر مطابق ہم نے 7 لوگوں کے نام دیے تھے, ان 7 لوگوں میں عظمیٰ خان کا نام نہیں تھا, لیکن وہاں پہ کہا گیا جی عظمیٰ خان صاحب آ جائیں, تو ان کی ملاقات ہو گئی. اور سب سے جو پرائمری کنسرن ہمارا تھا وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے, جو الحمدللہ وہ بالکل ٹھیک ہے. عظمیٰ خان صاحب جب باہر آ کر میڈیا ٹاک کی ہے تو مجھے بتائیں یہ جو کچھ آپ ٹویٹ کے اندر کہہ رہی ہیں, جو کچھ آپ بات کر رہی ہیں, کیا عظمیٰ خان کی زبان سے اس طرح کا کوئی لفظ نکلا؟ بالکل نہیں. عظمیٰ خان صاحبہ نے آ کر بڑے آرام سے, جو پاکستان تحریک انصاف کا آنے والا لاہے عمل تھا, خان صاحب کی جو انسٹرکشنز تھی وہ منوان, کیونکہ وہ ایک سیاسی خاتون نہیں ہے, اور وہ آپ بار بار دیکھ رہے تھے کہ وہ چیزیں بھول رہی تھی, اور ان کو بار بار جو ہے وہ, کیونکہ جب انہوں نے آ کر بات کی تو جو فرسٹ ہینڈ انفارمیشن تھی وہ کچھ اور تھی, لیکن جب وہ دوبارہ بات کر رہی تھی تو اس کے اندر مطلب کچھ ایکسپلینیشن آ رہی تھی, کچھ اور آ رہی تھی. میں یہی تو میرا مدعا ہے کہ آپ اگر اتنے بڑے بڑے الزامات خان صاحب پہ لگا رہے ہیں تو کیا امر مانے ہے کہ خان صاحب کو ایکسس نہیں دی جا سکتی؟ یعنی کہ آپ ڈس اون کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کے بانی کی ٹویٹ نہیں ہے, ایسا ہی ہے سر؟ ہم تو یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی آپ ہیں حکومت, یہ بیٹھے ہیں 2 حکومت کے گالی مک گئی, وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں نا کھانی انہوں نے مکا دیتی ہے, انہوں نے جو ڈس اون کر دی ہے سمر بلوچ صاحبہ. بٹ دا انٹائر سچویشن از ان فرنٹ آف یو. یہ کل سے مزاحمت کریں گے تو ملاقات ہوگی, مزاحمت کریں گے تو جی ہمارا بانی باہر آئے گا, یہ تاثر دے رہے ہیں کہ مزاحمت کر کے ہی, زبردستی کر کے ہی, حکومت پر پریشر بنا کے انہوں نے اپنی بات منوائی ہے. اس کے اوپر بھی ذرا اپنا موقف دیجیے گا کہ کیا ایسا ہی ہے سمر؟ جی دیکھیں, کل انہوں نے حکومت پہ کون سا پریشر بنایا؟ سہیل افریدی صاحب جب خود اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھے, خان صاحب کی بہنیں اس سے پہلے بیٹھی, جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا, اکیوز کیا کہ کوئی ناخوشگوار واقعہ ہوا ہے, آلدو اس کی ہمارے پاس کنفرمیشن نہیں آئی ویژولی, لیکن جو ہم نے ان دھرنوں کا سائز دیکھا تھا وہ تو بمشکل 80 100 150 لوگ بھی بمشکل ان کے ساتھ تھے. یہ جو اب ہائی کورٹ کے سامنے جو پاور شو ہونا تھا, تو آپ کل جرنلسٹ کمیونٹی نے سب نے کور کیا ہے, وہاں پہ کون سا پاور تھا؟ یہ کسی قسم کی ان کی پریشر یا کوئی پریشر ٹیکٹکس, پہلے تو ان کے پریشر ٹیکٹکس سارے ناکامیاب ہیں. یہ اپنے لوگوں کو ہی موبیلائز نہیں کر سکتے, اپنے ٹکٹ ہولڈرز اور اپنے پارلیمنٹیرینز کو نہیں موبیلائز کر سکتے, یہ عوام کو کیا موبیلائز کریں گے؟ دوسری بات یہ ہے کہ عوام یہاں پہ پاکستان میں اتنی وہ لاشعور ہے اور نہ اتنی بے وقوف ہے کہ ان کے کہنے پہ وہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے اوپر چڑھائی کر دے. دیر از اے لا, دیر از اے وے, اور ہم سب اس آئین و قانون کے دائرے کے بیچ میں رہ رہے ہیں. میرے خاوند کی, میرے سسر کی شہادت ہوئی ہے, لیکن ہم لوگوں نے ایز اے فیملی, ایز اس وقت کی جو میری پولیٹیکل پارٹی تھی, جس کو میں آج بھی بہت رسپیکٹ سے دیکھتی ہوں, ہم نے تو کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن کے اوپر چڑھائی نہیں کی, نہ بے بنیاد قسم کی ان کے خلاف باتیں کی ہیں. یہ خود ہی باتیں کرتے ہیں, پھر ان باتوں سے وڈرا ہو جاتے ہیں. ان کے چیف منسٹر نے بیانات دیے, اب یہ کہتی ہیں عظمیٰ خان صاحبہ غیر سیاسی ہیں, لیکن یہ این ڈی یو والی بات بھی عظمیٰ خان صاحبہ نے کر دی, عاصم منیر کے بارے میں باتیں بھی فیلڈ مارشل کے بارے میں عظمیٰ خان صاحبہ نے کر دی, نہ وہ ان کا ٹائٹل لیتی ہیں, نہ وہ ان کو کسی چیز میں ایکنالج کرتے ہیں. پھر جب ان کی باہر سے باتیں بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ہم نہیں چلاتے, تو پھر پارٹی ایز اے پارٹی اس سے لا تعلقی کا اظہار کر دے, کہہ دے کہ دس از ناٹ پاکستان تحریک انصاف آفیشیل اکاؤنٹ. ہمارے یہاں پہ جلسے, جلوس, ریلیز, پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اس اکاؤنٹ پہ پوسٹ نہ ہو, اپنے فالوورز کو ایک میسج دے دے. باقی دیکھیں, اب ایک تیسرے ملک میں بیٹھ کے کوئی ایک انسان یا گروہ شر پسندی کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر ان کو کوئی نہیں بلیم کرے گا, لیکن یہ تو سارے لیجٹیمیٹ سٹیپس لینا. کل خیبر پختونخوا میں ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا, ایک اسسٹنٹ کمشنر کو گاڑی سمیت, اپنے 2 گارڈ سمیت, محافظوں سمیت جلا دیا گیا, یا راکٹ کے حملے سے ان کو وہ کر دیا گیا. دیکھیں جو کرنے والی باتیں ہیں, چیف منسٹر صاحب میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ دوں, وہ نہ اسلام آباد آئے, وہ نہ جنازوں میں شریک ہوئے.
جو ان کے جنازے تھے. آپ یاد رکھیں کہ آج اب ہم خیبر پختونخوا کے جتنے بھی اسسٹنٹ کمشنرز ہیں اسپیشلی جو ہارڈ ایریاز میں ہیں, بنو, ٹانک, ایکس فاٹا, ان سب نے بلٹ پروف گاڑیاں مانگی ہیں. یاد کریں کہ 1 مہینہ یا 6 ہفتے پہلے یہاں پہ فیڈرل حکومت نے ان کو گاڑیاں بھیجی تھی, انہوں نے گاڑیاں واپس کر دی کیونکہ یہ گورننس کو اور اپنے پولیٹیکل سٹانس کو مکس کر رہے ہیں. صوبے میں کوئی گورننس نہیں ہے, صوبے کے حالات اللہ کے حوالے ہو گئے, اور آج بھی یہی بات ہے کہ پولیٹیکل کمیٹی یس یا پولیٹیکل کمیٹی نو, کون اندر ہوگا کون باہر ہوگا, ایک گروہ ایک کے پیچھے باتیں کر رہا ہے, دوسرا گروہ دوسرے کے پیچھے باتیں کر رہا ہے. جو ان کی ذمہ واری ہے, جو صوبے کا ان کے پاس مینڈیٹ ہے, جس صوبے میں یہ 3/4 اکثریت لے کے پارلیمنٹ پہ بیٹھ گئے ہیں, وہاں پہ ان کی کیا کارکردگی آپ مجھے بتائیں. لیکن اس طریقے سے بینش یہ سسٹم نہیں چل سکتا. یہ ہر کسی کے اوپر, ہر میٹنگ کے اوپر, ہمارے پرائم منسٹر صاحب جب فورن ٹورز پہ جاتے ہیں پاکستان کے لیے, وہاں پہ بڑی بڑی فتح لے کر آتے ہیں, سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارا پیکٹ ہوتا ہے, تو یہ اس کو ایک جوئش لابی سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. ان کا اب راستہ روکنا پڑے گا, ان کا راستہ جوڈیشلی روکنا پڑے گا. اور آئی ایم پریٹی شور, میں نے یہ بات پہلے بھی کی ہے, یہ میں دہرا دوں کہ کسی بھی فرسٹ ورلڈ کنٹری میں جس کی بار بار جس کی ڈیموکریسی کی ہمیں تائید کی جاتی ہے کہ اس کو فالو کرے, اس کو فالو کرے, وہاں پہ اس قسم کا کوئی پروپیگنڈا کرتا تو ان کو بہت کڑی سزا ملتی. اور آئی تھنک اب یہ لوگ بھی اب اس بہت کڑی سزا کی قطار میں آپ کو کھڑے ہوئے نظر آئیں گے عنقریب. رائٹ. بیرسٹر عامر حسن صاحب, دونوں چیزوں کے اوپر آپ کا کامنٹ چاہیے, جس طرح سے حکومت نے اپنا موقف پیش کیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جو بانی پی ٹی آئی کہہ رہے ہیں کہ جو این ڈی یو میں گیا ہے ان کی پارٹی سے یا ان کے کارکنان میں سے وہ میر جعفر ہے, میر صادق ہے. دو چیزیں obviously ان کے ذہنی لیول کا تو پتہ چلتا ہی چلتا ہے, لیکن کیا یہ ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی جو ہیں ان کے لیے ڈیروگریٹری, ان کی تضحیک نہیں ہے یہ؟ میرے خیال سے پی ٹی آئی کے لوگوں کو عمران خان سے تضحیک کروانے میں شاید مزہ آتا ہے, اور وہ ان کا انداز ہی تضحیک کا ہے. اگر آج کل جنہیں یہ اپوزیشن لیڈر بنانا چاہ رہے ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب, جن کی ہم نے ہمیشہ احترام کیا, ان کے بارے میں کیا ان کے ریمارکس ہوتے تھے, کس طرح ان کی نقالی کرتے تھے, میمکری کرتے تھے, یہ سب لوگوں نے دیکھا ہوا ہے عمران خان کی طرف سے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس چیز کو غور کرنا پڑے گا. پی ٹی آئی کے لوگوں کو اگر سیاست کرنی ہے تو اپنا سیاسی راستہ اختیار کرنا پڑے گا. فقط یہ کہہ دینے سے کہ یہ اکاؤنٹ ہمارا نہیں ہے, آپ کو اس سے چھٹکارا نہیں ہوگا, کیونکہ سب کو پتا ہے یہ سوچ کس کی ہے, سب جانتے ہیں یہ الفاظ کس کے ہیں. تو آپ کو ڈس آن کرنا پڑے گا اس مینٹل لیول کو, اس ایسے خیالات کو بھی اور ایسی لیڈرشپ کو بھی تو جو پاکستان کی مسعود ریاست صاحب نے ڈس اون ہی کیا نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ڈس اون کرتے ہیں اس ٹویٹ کو, وہ نہیں اون کر رہے ہیں اس کو. جی سر. ہاں تو اس کا مطلب ہے وہ عمران خان کو ڈس آن کر رہے ہیں نا. وہ سمجھتے ہیں کہ اگر فیلڈ مارشل کے بارے میں یا ادارے کے بارے میں کوئی گفتگو کرے ایسی تو اسے ڈس آن کرنا چاہیے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اپنے پولیٹیکل ورکرز کو, اپنے ایم این ایز, ایم پی ایز کو میر جعفر, میر صادق کہے تو اسے ڈس آن کرنا چاہیے. تو اگر چلیں اس ٹویٹ پہ انہیں شک ہے تو میں پھر بتا دیتا ہوں, ان کی تقریر نکال لیں. انہوں نے میر جعفر, میر صادق کسے کہا تھا آپ کو یاد ہوگا؟ کیا اس وقت بھی آرمی چیف کو نہیں کہا گیا تھا, آئی ایس اے چیف کو نہیں کہا گیا تھا جو پرانے تھے؟ تو یہ ان کی عادت ہے. اس کا مطلب ہے پھر میرے بھائی کو, بیرسٹر شاہد کو ڈس آن اس پولیٹیکل سوچ کو, جو کہ میں تو نہیں پولیٹیکل کہتا, یا اس لیڈر کو کرنا پڑے گا جس نے پاکستان کے اندر یہ انتشار پیدا کیا. ہم نئے شیخ مجیب کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس وقت تو بھارت, اور وہ تب بھی بھارت تھا, آپ کو یاد ہوگا, بھارت نے بھیجا. اب اس شیخ مجیب کے پتلے گرا دیے ہیں وہاں پہ بنگلہ دیش کی عوام نے, اور اس کی بیٹی کو پناہ دی ہوئی ہے بھارت نے, جسے سزائے موت دے دی ہے بنگلہ دیش کی عدالتوں نے. تو یہ بھارت کا بھی آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ ایک شیخ مجیب جو اپنے ملک میں ذلیل و رسوا ہوا, اسے بچانے کے لیے بھارت کر رہا ہے, اور ایک نیا شیخ مجیب یہاں پہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. کیا ادھم مچا ہوا تھا پچھلے چند ہفتوں سے کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا عمران خان کو جیل کے اندر. افغانستان کا میڈیا اور بھارت کا میڈیا مل کے کیا کیا تماشا لگا رہا تھا. تو یہ کسی سے چھپا ہوا ہے. اور اگر آپ سے ملاقات
انسانی ہمدردی پہ ہوئی ہے یا کروا دی گئی ہے، تو اس کے بعد یہ طریقہ کار ہے کہ آپ نے وہی زبان بولی انہی ملکوں کی جو پاکستان کو اس وقت نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور جو یہ کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل لوگ نہیں تو یہ سارے عمران کی نظر میں ہر شخص میر جعفر اور میر صادق ہو جائے گا جو ملک کو آگ نہیں لگائے گا، جو ملک کے اندر انتشار پیدا نہیں کرے گا، جو ملک کے اندر جلاؤ گراؤ کی سیاست نہیں کرے گا، جو ملک کے اداروں کو ان کا بیڑا غرق نہیں کرے گا، وہ میر جعفر اور میر صادق ہوگا. ارے جا کے کوئی بندے کو اس کو سمجھا دے، کوئی 4 تاریخ کی کتابیں دے دے کہ میر جعفر میر صادق کون ہوتا ہے جو اپنی ریاست کے خلاف سب کچھ کرے، جو اپنی ریاست کے خلاف دغا کرے دشمن کے ساتھ مل کے. تو پورے کروڑوں میر جعفر میر صادق بنانے کی بجائے وہ خود کو مان لے کہ وہ میر جعفر اور میر صادق کا رول کیوں پلے کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، پاکستان کے اداروں کے خلاف، پاکستان کی سیاست کے خلاف کیوں کر رہا ہے. آج جب قدرتی طور پہ پاکستان کے حالات، یہ وہی وزیر اعظم تھا سلیکٹڈ کہ یہ ایک وزیر خارجہ کے خون کے لیے ترستا تھا یو ایس کے. آج امریکن پریزیڈنٹ تعریفیں کر رہا ہے آپ کے فیلڈ مارشل کی، پرائم منسٹر کی، سسٹم کی. دوبارہ سے پاکستان ایک دفعہ اس کی احترام ہوا ہے دنیا کے اندر. ہماری ڈپلومیسی بہتر ہوئی ہے. ہمیں جس طرح ہمارے برادر اسلامی ملک سعودیہ، مڈل ایسٹ، ایران، جس طرح بہتری ہوئی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں پہلے، اور اب جس طرح ہم آگے کی طرف جا رہے ہیں، انہیں کیوں مسئلہ ہے؟ کیا وجہ ہے کہ انہیں یہ تکلیف ہو رہی ہے ان اداروں کے خلاف، ان شخصیات کے خلاف؟ دیکھیے سیاست کرنی ہے تو سیاست کیجیے. سیاست کا ایک انداز ہے، اپوزیشن اپنے کردار پہ کی جاتی ہے، اپنی دبنگ الفاظ کے اوپر کی جاتی ہے، اپوزیشن انتشار کے ساتھ نہیں کی جاتی ہے. ہم نے 14 سال آج کے پریزیڈنٹ آف پاکستان 14 سال جیل میں رہے ہیں. کبھی ہماری شرط بتا دیں کہ پہلے آصف علی زرداری کو رہا کریں تو پھر حکومت کے ساتھ ہم فلاں قانون سازی پہ بیٹھیں گے یا عوام کے مفاد کے کسی بات کے اوپر بیٹھیں گے. دیکھیے اپنے ذاتی یہ بات بالکل شخصیت اور صحیح ہے. اپنے ذاتی بڑے پتہ کی نقصان کے بات اوپر کی ہے سیاست بیرسٹر نہیں عامر حسن صاحب. آپ نے بیرسٹر شاہد مسعود صاحب اسی کا ہی جواب دے دیجئے. ویسے تو بہت سی چیزیں آپ کو سمر بلور صاحبہ اور بیرسٹر عامر حسن صاحب نے سمجھائی ہیں ایز اے کولیگ، ایز اے پولیٹیشین، ایز اے فیلو پولیٹیشین. لیکن سر یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے کہ نون لیگ پیپلز پارٹی پہ اتنا برا وقت آیا، لیکن انہوں نے تو نہیں کہا کہ جی آپ نواز شریف کو جیل سے باہر نکالیں گے، آصف علی زرداری کو جیل سے باہر نکالیں گے تب ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کریں گے. دیکھیں گزارش یہ ہے، بیرسٹر عامر حسن صاحب نے بڑی لمبی گفتگو کی اور ساری کچھ تاریخ کے حوالے بھی دیے. گزارش یہ ہے کہ اگر میر جعفر اور میر صادق ہمارے تاریخ کے 2 کردار ہیں جن کے متعلق انہوں نے بڑا صحیح بیان کیا کہ یہ ریاست مخالف تھے، ان کی وجہ سے ریاست جو ہے وہ غداری، یہ لوگ غدار تھے. تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. پاکستان 1947 میں بنا، 2025 میں ہم لوگ بیٹھے ہیں، ملک کا ہم لوگوں نے برا حال کر دیا. تو میں کیوں نہ کہوں کہ ہماری اس ریاست کے اندر آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے کون ہے میر جعفر اور کون ہے میر صادق. کہ انہوں نے وہ ریاست مدینہ جو بننی تھی، جس نے اسلامی فلاحی ریاست کا نمونہ پوری دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا، آج کشکول لیے پوری دنیا کے سامنے گھومتی ہے اور پیسے مانگ رہی ہے. کس سے میں اس چیز کا حساب مانگوں؟ بلکہ میں کیوں نہ کہوں کہ مجھے میر جعفر اور میر صادق کی اپنے اس ریاست کے اندر تلاش کرنی ہے، جنہوں نے اس غریب کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا. غریب سے غریب تر ہوتا گیا، ایک ایلیٹ کلاس بن گئی. اور آج حکمران جو ہے، نہ یہاں پہ آئین ہے نہ یہاں پہ قانون ہے، بلکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ہم نے انسانی ہمدردی کے تحت آپ کو ملاقات کرنے دی. بھائی آپ ہوتے کون ہیں انسانی ہمدردی کرنے والے؟ اس ملک کے اندر کیا آئین نہیں ہے؟ اس ملک کے اندر کیا قانون نہیں ہے؟ کیا ہم کو ماورائے آئین آپ سے چیز مانگ رہے ہیں یا کوئی ماورائے قانون مانگ رہے ہیں آپ سے چیز؟ مانگی تو آپ نے تھی جب آپ یہاں پہ 20 روپے کے ایفیڈیوٹ دے کر باہر انگلستان چلے گئے. اس وقت کیا یہ ماورائے آئین چیزیں نہیں ہوئی تھی؟ کہ ماورائے قانون نہیں ہوئی تھی؟ کیا جب جو ہے وہ نادرا کا آفس ایئرپورٹ چلا گیا اور ریڈ کارپٹ ایک کنوکٹڈ آدمی کو دے دیا گیا، کیا اس وقت نہیں تھے یہ ماورائے آئین یا ماورائے قانون چیزیں؟ میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں بیٹھ کے آج دیکھیں نا کیا ہے، بلیم گیم ہے. بیرسٹر عامر حسن صاحب، گورنمنٹ جو ہے مل کے جی عمران خان، کیا سارے جو آج 73 سال کا یا 77 سال کا اس ملک کا یہ حال ہوا ہے، کیا عمران خان کے 3.5 سال کی وجہ سے ہو گیا؟
हुकूमतें तो आप लोगों ने की, आप लोग हुकूमतों के अंदर बैठे रहे, आप लोगों ने जो है IPPs का कॉन्ट्रैक्ट किए, आप लोगों के दौर के अंदर बिजली 70 रुपए पे चली गई। इमरान खान का दौर तो इससे 3 साल का दौर है, और आप एक ऐसे शख्स को जो बार बार सिर्फ और सिर्फ जमहूरियत के ऊपर एतमाद करने की बात करता है, जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात करता है, जो अपने पुरअमन हक जो है, जो आईने पाकिस्तान ने दिया कि एहतजाज कर लें, आप अगर हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज होते रहे तो उसको एहतजाज करने को आप उसको उसको वो भी नहीं करने देते। तो मुझे बताएं कि जब आप तंग कर देंगे पॉलिटिकल स्पेस पॉलिटिकल लोगों के ऊपर, तो फिर मैं नहीं समझता कि आप भी किसी तौर पे सियासी लोग या सियासी जमात कहलाने के हक हैं, बल्कि आपको तो सियासी जमातों के साथ खड़ा होना चाहिए। आपको अपनी सिमत दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि ये हालात जो आज आप कह रहे हैं, ये वक्त हमेशा ही पिछले पाकिस्तान की तारीख तो यही बताती है कि हर 5 या 7 साल बाद रिपीट होते हैं। आज टेबल टर्न्स होती हैं। आज अगर हम यहाँ पे ऑपोजिशन में बैठे हैं तो कल आपने चलिए भाई, ऑपोजिशन के अंदर बहुत बैठना है। ज्यादा लेकिन सियासत की हमने बात हो सबक रही है, सियासी रवैयों की बात हो रही है। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन जाते जाते एक जो कि एक फैक्ट चेक है कि अगर आपका रवैया सियासी होगा तो तभी आपको सियासी सिंपैथी मिलेगी। अगर कोई रियासत पर चढ़ दौड़ेगा, अगर कोई रियासत पर हमला आवर होगा, अगर कोई सियासी और अस्करी क़यादत के ऊपर प्रोपेगेट करेगा, तो फिर तो ना सियासी हमदर्दी मिलेगी और फिर ना ही सियासी स्पेस मिलेगी। आज के लिए इतना ही। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।